बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, बुशरा बीबी और इमरान खान के मुतालिक एक आला अदालत से बहुत बड़ा फैसला और खबर सामने आई है। इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ से जुड़ी एक हसास खबर आ रही है। एक वाकया हुआ है आर्मी चीफ से मुतालिक, उस वाकये का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से है। 33 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इससे जुड़े 3 मजीद किरदार और कौन से हैं, उनके नाम आपको बताएंगे। और इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े आलमी जरीदे ने इमरान खान की जीत की पेशनगोई कर दी है। इस जरीदे ने क्या इंतखाबी नताइज बताए हैं, इसकी कहानी भी राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है इमरान खान से, और इमरान खान साहब को क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इन नए ऑप्शंस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, और अडयाला जेल में इमरान खान से जुड़ी हुई कौन सी वीडियो वायरल है, 27 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, चौधरी निसार अली खान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। चौधरी निसार अली खान के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। चौधरी निसार अली खान के हलके में क्या 2 गैर मामूली वाकयात हुए हैं, और इसके अलावा चौधरी निसार अली खान और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कौन सी वीडियो वायरल है जिसे सोशल मीडिया पे उस वीडियो ने काफी ज्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है, वो वीडियो भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, कौमी असम्बली के 92 हलकों में क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के किन बड़े 35 रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 बड़े रहनुमाओं ने कैसे अमली तौर पर मैदान मार लिया है। इसके अलावा मरियम नवाज से जुड़े एक बड़ी ही मज़ाहिया और अजीबोगरीब वीडियो वायरल है। ये वीडियो क्या है, ये भी आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। बुशरा बीबी और इमरान खान के मुतालिक एक आला अदालत से बहुत बड़ा फैसला और खबर सामने आ रही है। इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया हुआ है, एक हसास खबर आ रही है। इस वाकये का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से है। 33 मिनट तक क्या कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, इससे जुड़े 3 मजीद किरदार कौन से हैं, उनके नाम बताएंगे। और इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े आलमी जरीदे ने इमरान खान की जीत की पेशनगोई कर दी है। इस जरीदे ने क्या इंतखाबी नताइज बताए हैं, ये भी आपको शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें कि अमेरिका के मारूफ जरीदे टाइम ने खसूसी मजमून में लिखा है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में खुली और वाजिया धांधली की राह हमवार की जा रही है, मगर अमेरिका हैरत अंगेज तौर पर खामोश और लाताल्लुक है। जरीदा लिखता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की अदालती कार्रवाई बंद कमरे में की गई, अवाम और मीडिया में से किसी को आने नहीं दिया गया। इमरान के वकला की टीम को भी रोका गया और जजेस ने 2 सरकारी वकला को इमरान खान की मामलत के लिए मुतय्यन किया। ये सब कुछ ऐसा नहीं कि समझ में आ सके। इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती हैं कि अदालती फैसलों पर इमरान खान को महज हंसी आ गई, और हो भी क्या सकता था, मगर सच ये है कि पाकिस्तान में लोग इस बात पर हंस नहीं रहे। मुल्क में इस वक्त इंतखाबात का माहौल है। इमरान खान पर 180 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। गोया मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के इक्तदार में दोबारा वापसी की राह मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी, रहनुमाओं का वफादारी बदलना, बल्ले के निशान का जब्त कर लिया जाना और मुखालिफिन के मैदान में खुला छोड़ने के सिवा क्या है। ह्यूमन राइट्स वॉच में एशियाई अमवार की एसोसिएट डायरेक्टर कहती हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात किसी भी हवाले से शफाफ दिखाई नहीं दे रहे। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से एक खबर आ रही है वो क्या है, और ये जो वाकया जुड़ा हुआ है आर्मी चीफ से मुतालिक, उसका ताल्लुक किस तरह से नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है, और 33 मिनट्स तक क्या कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, हमारे नाजरीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखें इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। ये एक ऐसी खबर है जो कि इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है। इसी खबर का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से भी है, और ये ख़बर बराह रास्त नवाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है। इस वाक़े और इस खबर से जुड़े जो तीनों किरदार हैं, इन तीनों किरदारों के नाम अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और इस नाकाम
فراڈ اور شرمناک ریاست کے اندر کیا ایک اور بڑی انہونی ہوئی ہے؟ بنی گالہ سے کیا بڑی تکلیف دہ اس وقت خبر آ رہی ہے؟ یہ خبر بھی کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چونکہ اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، اس لیے ذرائع سے اب بنی گالہ سے دو بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آئی ہیں، اور اڈیالہ جیل سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جس کا تعلق ایک طاقتور شخصیت سے بھی ہے۔ لیکن پہلے اڈیالہ جیل کے سوا جو کچھ اس وقت بنی گالہ میں ہو رہا ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب بنی گالہ میں جہاں بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک کمرے میں قید کیا گیا، جہاں ان کے کمرے کی بجلی کاٹ دی گئی اور ان کے کمرے کے شیشے زبردستی بند کروا دیے گئے، اب پتہ یہ چلا ہے کہ بنی گالہ میں جو اس کی بیرونی دیوار ہے اس کے گرد ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں جو اہلکار ہیں اڈیالہ جیل کے، ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ دو لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس جو ہیں یہ بھی بنی گالہ میں تعینات ہیں، اور 10 لیڈیز وارڈنز جو ہیں یہ بھی اس وقت بنی گالہ میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو حصار میں لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ کے متعلق خبر آئی ہے، یعنی ایک ایسا کمپاؤنڈ جس کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو اس قسم کے کمپاؤنڈ میں رکھا جاتا ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں، اور پھر خان صاحب کی رہائی کے متعلق کیا بڑی اور اہم خبر آئی ہے وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے قیدیوں کا لباس پہننا ضروری نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ابھی دیگر مقدمات جو ان کے خلاف نام نہاد درج کیے گئے، یہ مقدمات اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی سزا پر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو ایک ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ کہا گیا ہے کہ دو لباس جو ہیں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو قیدیوں والے یہ فراہم کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے مشقت لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ جس جگہ پہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو قید کیا گیا، یہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جیل فیکٹری ہے، ایک کچن ہے، اس کے علاوہ ایک گارڈن یا ایک لان ہے، اور اسی طرح ایک ہاسپٹل بھی ہے۔ تو ان دونوں سے یعنی عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی سے ان جگہوں پر مشقت کروانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ نواز شریف جو کہ اشتہاری مفرور اور مجرم تھے، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے، احتساب عدالتوں سے سزا یافتہ تھے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مجرم تھے، انہیں اس قسم کی سہولتیں میسر تھی جیل میں جو 99% پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں میسر نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور خبر یہ لانچ کروائی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کھانا خود تیار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جیل مینول کے مطابق بھی تیار کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد توشہ خانہ اور نکاح کیس میں جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف ایک نام نہاد فیصلہ سنایا گیا، اس کے متعلق اب یہ بتایا گیا کہ بنی گالہ کو سب جیل تو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اتنی زیادہ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو پریشرائز کر کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان سے کوئی بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اس تمام دباؤ کے باوجود ڈٹ گئی ہیں۔ اب دوسری جانب اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو ناشتہ یا آپ یہ کہہ لیں دوپہر کا کھانا، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا ہے تو ان کو یہاں سے کھانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، بلکہ ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے یہ جیل مینول کے متعلق دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق دیا جا رہا ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو کوئی ملازم کی یا مشقتی کی جو ایک سہولت ہوتی ہے جو مریم نواز کو بھی حاصل تھی، جو اسی طرح نواز شریف کو حاصل تھی، یہ سہولت بھی ان کو اس وقت میسر نہیں ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے متعلق تو یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں بڑی ہی تکلیف دہ حالت میں اس وقت وہاں رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر
آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک بڑی جو تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے، اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں، ان مناظر کے متعلق پہلے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں اور پھر آرمی چیف کے متعلق جس دلچسپ خبر کا آپ نے ذکر کیا اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ماہ، یہ وائرل ہوئی ہے لودھرا سے، یعنی NA-155 جہانگیر ترین کے مد مقابل یہاں سے PTI کی خاتون امیدوار تھیں ایڈوکیٹ عفت طاہرہ۔ ان کو پہلے تو الیکشن مہم کے دوران گرفتار کیا گیا، ان کے بھائی کو اس سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب یعنی جہانگیر ترین کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب ان کو جب اغوا کیا گیا تو اس کے بعد اب مجبوراً اس اغوا اور جبر کے ماحول کے بعد انہوں نے یہاں سے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر شرمناک حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیا۔ اس کے بعد جو 2 جنرلز کے متعلق اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے متعلق جو بڑی خبر ہے، اس خبر کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک جو سینئر اینکر ہیں انہوں نے اس کے اوپر 2 بڑے انکشافات کیے ہیں۔ پہلے انکشاف میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت الیکشن کے 2 منظرنامے ہیں، اگر سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے پری پول ریگنگ کی گئی ہے، اگر سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے تو پھر نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی، یعنی الیکشن ڈے کے اوپر بھی اگر دھاندلی کی جاتی ہے اس سے پہلے جیسے PTI سے انتخابی نشان بلہ چھیننے کا متنازع ترین فیصلہ کیا گیا تو پھر نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی اگر پولنگ ڈے کے اوپر بھی سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوا۔ لیکن اگر نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آ گئے، یعنی اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ الیکشن جیت گئی، جس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں، تو پھر ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا، کشمکش ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تشدد ہو، مظاہرے ہوں، لیکن اگر PTI جیت بھی گئی تو کیا ریاست PTI کو اقتدار دے گی؟ یہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے تجزیے میں کہا، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو پھر PTI جیتے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ PTI کو اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ریاست کی مرضی کے نتائج لے لیے گئے تو پھر نواز شریف حکومت بنائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو 2 جنرلز کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق بڑی اہم خبر ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ اسی پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ بھی آپ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 جنرلز اور عمران خان کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں کس اہم شخصیت کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، ان کے سامنے کیا نئے آپشنز رکھے گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان آپشنز پر کیا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے کیا انکشافات کیے جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں 37 منٹ تک کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے خبر کی تفصیل آپ کو بتا دیں اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ باجوڑ میں قتل آزاد امیدوار ریحان زیب کے قتل کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ ریحان زیب خان کو 31 جنوری کو انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ NA-8 اور PK-22 سے آزاد امیدوار تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی ایک بڑی ہی عجیب و غریب خبر سامنے آ رہی ہے۔ ان کا بڑا ہی عجیب ایک بیان جو ہے، حیرت انگیز بیان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل ہے، میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا اب بہت مشکل ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ انتظامیہ پر دباؤ ڈال کے الیکشن کے نتائج میں گڑبڑ کریں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا خبر اس حوالے سے شیئر کریں گے؟ عمران خان صاحب کی کس کی اہم ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں؟ ساتھ ہی ساتھ جو ہے 27 منٹ تک کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا خبر آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس ماہ 2 جنرلز کے متعلق جو اہم ترین خبر جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی تفصیل بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ان کی جو ویڈیو وائرل ہے جس نے سوشل میڈیا پر بڑا تہلکہ مچایا ہے،
اس ویڈیو کے متعلق بھی اپنے ویئرز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو ایک ایسے ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کی ہے جس کی ایک ناقابل یقین گفتگو لیک ہوئی۔ اس گفتگو کے متعلق عالمی سطح پر تصدیق کی گئی کہ یہ اسی شکست خوردہ کمانڈر کی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو عمران خان صاحب کے متعلق بھی تھی۔ یہ گفتگو وکی لیکس نے لیک کی، اور اسی گفتگو کے اندر یہ جو ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ہیں یہ امریکی سفارت خانے میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں آپ کے ملک کے مفادات کا تحفظ کروں گا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کروں گا۔ یعنی فضل الرحمان، جن کو عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ڈیزل کا خطاب دیا تھا۔ اب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ پہنچے ہیں کرک، اور یہاں پر ان کے سامنے جو JUI کے ضلعی امیر ہیں انہوں نے JUI کے سیکرٹری جنرل کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیے۔ یہاں پر بڑا میس کریٹ ہو گیا۔ ایک تو وہاں پر چونکہ لوگ نہیں تھے، اس بات کا بھی غصہ تھا، اور یہاں پر فضل الرحمان کے سامنے ان کے جنرل سیکرٹری کو ایک نہیں کئی تھپڑ مارے گئے۔ کوئکلی یہاں پہ میں مریم نواز نے جو ایک فلم کی شوٹنگ کی، لیکن اس فلم کی شوٹنگ کی جو را فوٹیج لیک ہوئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، اس ویڈیو کے متعلق اور یہ جو فلمی شوٹنگ ہے اس کے متعلق جو دلچسپ خبر ہے یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے مین سٹریم چینل نے اور پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس خبر کو بھی نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت وائرل ہوئی ہے جس وقت مریم نواز اپنی جانب سے اس طرح سے پوز کر رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑی انقلابی رہنما ہو، وہ کوئی بہت ہی اہم نوعیت کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے جڑی تحریر جو ہے وہ کاغذ پہ لکھ رہی ہوں۔ لیکن اس دوران ایک را فوٹیج جو ہے، را ویڈیو وہ لیک ہو گئی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اصل میں ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ان کے آگے پیچھے کوئی 20 کے قریب کیمراز تھے، اور یہ جو کیمرامین اور پروڈیوسر تھے یہ مریم نواز کو بتا رہے تھے کہ آپ نے اس طرح سے پوز کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے پوز کرنا ہے۔ اس کے اوپر مریم نواز کا ایک مرتبہ پھر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر مذاق بنا ہوا ہے۔ لیکن اب جو دو جنرلز کے متعلق سب سے بڑی خبر جو سب سے بڑے عالمی میڈیا نے سنائی ہے، اور اسی عالمی میڈیا نے الیکشن کے نتائج بھی بتا دیے ہیں، اس خبر سے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور شریف خاندان کے لیے بڑی بھیانک خبر ثابت ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو عالمی میڈیا ہے جو انتہائی کریڈیبل، اس نے اب الیکشن کے نتائج بھی بتائے ہیں، عمران خان صاحب اور دو جنرلز کے متعلق بھی بڑی اہم خبر دی ہے۔ اب اس عالمی چینل نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ PTI کی آن لائن انتخابی مہم جو ہے اس میں سوشل میڈیا ریلیز اور مصنوعی ذہانت کی جو تکنیک ہے اس کا زبردست استعمال کیا گیا۔ جنوری میں سوشل میڈیا کو اسی کیمپین کی وجہ سے گھبراہٹ سے 4 گھنٹے تک بند رکھا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد PTI نے ایک ناول آئیڈیا نکالا اور اپنی انتخابی مہم کو سوشل میڈیا ریلیوں اور AI ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کر کے تمام جماعتوں کے بیانیے کو شکست دے دی۔ اس مہم کی تیاری میں یعنی جو عمران خان صاحب کے خلاف مہم چلائی گئی تھی اس میں عمران خان کو جیل تو بھیج دیا گیا، ووٹ کے لیے مہم چلانے پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں، ٹیلی ویژن کی نشریات پر PTI کے متعلق کوئی خبر نہیں چل سکتی تھی۔ اس کے بعد بدترین سنسرشپ شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر پارٹی نے جب اپنی انتخابی مہم کو آن لائن آگے بڑھایا تو PTI پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد دو جنرلز کے حوالے سے بھی بڑا اہم انکشاف کیا گیا۔ اس انکشاف کے پہلے حصے میں کہا گیا کہ پہلی بار ووٹ ڈالنے والے جو نوجوان ہیں 18 سال سے لے کر جو 35 سال کی ایک بریکٹ ایج ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی مرضی ہم پر پابندیاں لگائیں، یہ YouTube اور TikTok پر پابندی لگا سکتے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ووٹ ہمیشہ عمران خان کے لیے ہے۔ پاکستانی انٹرنیٹ کی آزادی پر نظر رکھنے والے ایک ادارے بائٹس فار آل نے یہ بھی کہا کہ جنوری میں 4 گھنٹے کا طویل سوشل میڈیا شٹ ڈاؤن ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں TikTok، Facebook، Instagram اور YouTube کو بین کر دیا گیا،
اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے یہ جو آن لائن کیمپین تھی اس کو لائیو سٹریم کیا. حکومت کی جانب سے بلیک آؤٹ کا الزام جو ہے اس کو اس طرح سے بہانہ بنایا گیا کہ کوئی تکنیکی مشکلات آ گئی تھیں، لیکن بظاہر یہ ایک پرفیکٹ قسم کی کیمپین چلائی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور حکومت کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. تحریک انصاف کے ووٹرز کو کنفیوز بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی یہ الیکشن بہت بڑے مارجن سے جیت جائے گی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. اب اس پوری صورتحال میں جس بریکنگ نیوز کا آپ نے ذکر کیا کہ اڈیالہ جیل کون سی اہم شخصیت پہنچی اور وہاں پر کس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب کو کیا دو آپشنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے. اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک انڈائریکٹ پیغام پہنچایا گیا. اس پیغام میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ صرف 27-28 مہینے کی گیم ہے، 27-28 مہینے کے بعد آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. ہماری آپ نے صرف ایک کنڈیشن اور ایک شرط ماننی ہے. عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے صرف یہ شرط ماننی ہے کہ 27-28 مہینے تک آپ نے جو حقیقی آزادی کا نظریہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. آپ کو ہم بہت آرام سے بنی گالہ منتقل کر دیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے تمام کیسز جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر کالعدم کر دیے جائیں گے. اب یہ جو آفر ہے اس کے متعلق آج تازہ ترین سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آفر میرے ذریعے خان صاحب کو بھجوائی گئی تھی. میں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے خان صاحب سے کریں، لیکن خان صاحب تک یہ بات جب پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے ڈیل کر بیٹھا ہوں کہ کبھی بھی حقیقی آزادی کے نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا. اور خان صاحب نے پھر یہ پیغام بھی دیا کہ ہر صورت میں لوگ 8 فروری کو باہر نکلیں، کیونکہ 8 فروری کا دن یہ طے کرے گا کہ پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے، آزادی کی زندگی گزارنی ہے، یا شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بچوں کے ہاتھوں غلام ابن غلام رہنا ہے. ان کی اپنی جو دولت اور اثاثے ہیں ان میں تو 100 گنا اضافہ ہو گیا، لیکن عام جو پاکستانی ہے وہ مکمل طور پر پس کر رہ گیا ہے. اس لیے 8 فروری کو آزادی یا غلامی میں سے ایک آپشن کی چوائس کرنی ہے. یہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے. آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. چودھری نثار علی خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ اور خبر سامنے آ رہی ہے. چودھری نثار علی خان کے حلقے میں کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ چودھری نثار علی خان اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کون سی ویڈیو وائرل ہے جسے سوشل میڈیا نے چلایا ہے اور اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے. لیکن خبر کی تفصیل بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں NA-53 اور PP-10 کی انتخابی مہم چلانے والے کارکن کی درخواست پر الیکشن ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار گروپ کے کارکنوں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. تنویر حسین نے موقف اپنایا ہے کہ مخالفین سابق ناظم اور دیگر کا تعلق چودھری نثار گروپ سے ہے جو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلانے پر دھمکیاں دیتے ہیں. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا عمران خان صاحب اور چودھری نثار علی خان کی ملاقات کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے، اس ویڈیو نے کس طرح سے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار سب سے پہلے تو ایک پراسرار شخصیت کے متعلق خبر جسے پاکستان کی فوجی عدالت نے سزا سنائی، اور اس لیے سزا سنائی کہ آرمی چیف کے خلاف براہ راست سازش کی. یہ جو شخص ہے یہ اب جاتی عمرہ سے برآمد ہوا ہے. جو آپ نے چودھری نثار علی خان صاحب کے فیصلے کے متعلق بات کی، اس فیصلے کا اور اس شخصیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو شخصیت ہے اس کو جب فوجی عدالت نے سزا سنائی تو یہ زیر زمین چلا گیا، یعنی انڈر گراؤنڈ چلا گیا. اس کے بعد جب یہ شخصیت دوبارہ منظر عام پر آئی تو یہ نواز شریف کی گاڑی سے برآمد ہوئے. نواز شریف کی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے.
اچانک نواز شریف کی گاڑی سے باہر نکلے. اس کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف بڑے گھٹیا بے بنیاد قسم کے الزامات عائد کیے. آرمی چیف کے خلاف بڑے گھٹیا بے بنیاد الزامات عائد کیے. دوبارہ نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھے اور اس کے بعد نواز شریف کی آشیرواد کے ساتھ پوری فوجی قیادت کے خلاف انہوں نے کیمپین چلائی. یہی ایک ایسے کریکٹر ہیں جو کہ براہ راست ایک ایسا ڈاکومنٹ ڈرافٹ کرنے میں ملوث ہیں جو کہ براہ راست آرمی چیف کے خلاف ہے، جس میں آرمی چیف کی ذات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف پھر براہ راست GHQ سے یہ حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں. اور یہ مریم نواز کے بہت ہی قریبی اور معتمد ساتھی سمجھے جاتے ہیں. مریم نواز کے سیاسی استاد بھی ہیں اور مریم نواز کی سیاسی تربیت کو زیادہ اچھی تو نہیں کر سکے، لیکن اپنی جانب سے نام نہاد یہ انقلابی بھی بنے ہوئے ہیں. اب ان کے متعلق چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا اور چودھری نثار علی خان صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق بھی اور تحریک انصاف کے متعلق بھی ایک بڑا اعلان کیا، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا تازہ ترین خبر کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ میری 50-55 سال سے دوستی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات ہوئی تھی اور چودھری نثار علی خان کو میں نے یہ کہا تھا کہ PTI میں شامل ہو جاؤ. اب اس پر چودھری نثار علی خان نے یہ کہا کہ عمران خان دیگر جو لیڈرز ہیں ان سے بہت بہتر ہیں. عمران خان صاحب مشکلات میں تھے، میں کبھی بھی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دوں گا. اور پھر چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جس مسٹیریس شخص کے متعلق ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ جو فوجی عدالت سے سزا پانے کے بعد زیر زمین چلا گیا تھا، یعنی انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، یعنی پرویز رشید، تو انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پرویز رشید جو ہیں یہ براہ راست آرمی چیف کے خلاف سازش میں ملوث تھے. یعنی ڈان لیکس جو کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے خلاف بدترین سازش تھی، اس کے ماسٹر مائنڈ پرویز رشید تھے اور اسی طرح طارق فاطمی. اب اس پوری سچویشن میں چودھری نثار علی خان کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بہت دباؤ تھا. اور چودھری نثار علی خان نے جب جلسے شروع کیے تو اس میں انہوں نے نون لیگ کو اور اپنے مخالفین کو، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں، باقی جو نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب نون لیگ نے یہاں خود کو ہارتے دیکھا تو اب چودھری نثار علی خان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو گیا، ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہاں سے ویسے یعنی PTI جو ہے اس کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے کہ PTI یہاں سے ایک ونر کے طور پر ایمرج ہو رہی ہے. لیکن اس حلقے سے PTI کے امیدواروں کو بھی اور چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اس وقت ہراساں اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے نون لیگ کو زبردستی جو ہے یہ ووٹ دلائی جائے، یہ سیٹ دلائی جائے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ اس حلقے سے جو سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں نون لیگ جو ہے وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو وہ پہلے دوسرے نمبر پر نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر جائے گی. آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. قومی اسمبلی کے 92 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے کن بڑے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے عملی طور پر کیسے میدان مار لیا ہے؟ اس کے علاوہ مریم نواز کی جو ہے وہ ایک ویڈیو، مزاحیہ ویڈیو جو ہے اور عجیب و غریب ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یہ ویڈیو کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. خبر کی تفصیل بتا دیں، الیکشن کمیشن نے 50 حلقوں کے نتائج کی بروقت ترسیل کے لیے سیٹلائٹ سسٹم نصب کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے لگ بھگ دور کے دراز کے 50 حلقوں کے نتائج کی بروقت ترسیل کے لیے سیٹلائٹ سسٹم نصب کر دیا ہے اور آرؤز اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے لنک ہو کر الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم میں رزلٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا انتخابی حلقوں کے نتائج کیا آ رہے ہیں؟ کس طرح سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے؟ PTI کا آزاد امیدوار کس طرح سے میدان میں آ رہے ہیں؟ اور مریم نواز کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے جو بڑی ہی مزاحیہ اور عجیب و غریب ویڈیو ہے. ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ اندرونی کہانی کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اسما اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے متعلق کیا اہم نوعیت کی خبر آئی ہے وہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں. اور قومی اسمبلی کے 21 جو فیصلہ کن حلقے ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 21 حلقے جو جماعت جیتے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں اسی جماعت کے جیتنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ان 21 فیصلہ کن حلقوں کے نتائج بھی کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حلقہ ہے حلقہ NA 145۔ اب حلقہ NA 145 جو ہے، اس میں جو تازہ ترین سرٹیفائیڈ سروے ہے، اس میں PTI کو یہاں سے 17% برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد جو حلقہ ہے PP 192، یہاں پر PTI کے جو امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان ہے چارپائی، اور انہیں اس وقت یہاں پر 21% برتری حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو شریف خاندان کے لیے بڑی تباہ کن اور بھیانک خبر آئی ہے، یعنی جس طریقے سے شریف خاندان نے اپنے لیے محفوظ حلقے ڈھونڈے، تو اب اس پوری سچویشن میں NA 185 سے بڑا دلچسپ قسم کا کڑاکے دار سروے سامنے آیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان NA 185، تحریک انصاف کی امیدوار ہیں زرتاج گل، اور ان کی جو انتخابی مہم ہے، انتخابی نشان ان کا ہے بینچ، اور یہاں پر ان کو اس وقت 23% برتری حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد حلقہ NA 179 سے بھی، یعنی 179 سے بھی بڑا دلچسپ اور کڑاکے دار سروے سامنے آیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے مظفر گڑھ سے نامزد امیدوار ہیں میاں شبیر، اسی طرح یہاں آپ کہہ لیں PP 278 اور حلقہ PP 276، یہاں کے جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، NA 179 میں PTI کو 21% برتری حاصل ہے، PP 278 میں تحریک انصاف کو اس وقت 23% برتری حاصل ہے، جبکہ PP 276 میں بھی 17% اس وقت تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ لیکن جو سب سے تباہ کن سروے آیا شریف خاندان کے لیے، جو کہ شریف خاندان کے لیے ایک بھیانک سپنا ثابت ہوا ہے، یہ آیا ہے لاہور سے NA 126 سے، یعنی وہ لاہور جہاں سے ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے 4 میں سے 3 نشستیں جیت لی تھیں۔ اس کے باوجود کہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت اور وفاق کی شہباز شریف کی جعلی حکومت اس الیکشن میں عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئی، لیکن 3 نشستیں 4 میں سے عمران خان صاحب نے جیتی تھیں۔ اور اب NA 126 لاہور کا جو انتخابی سروے آیا ہے، یہاں پر PTI کے امیدوار ہیں ملک توقیر کھوکھر، ان کا انتخابی نشان پیالہ، اور یہ جو ہیں اس وقت یہاں سے 21% برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی جس ویڈیو کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے مومن سے، NA 26 سے یہ ویڈیو آئی ہے۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان جس طریقے سے چھینا گیا، تو چھیننے والوں کو یہ یقین تھا کہ اب شاید PTI کے سپورٹرز ووٹر مایوس ہو جائیں گے، لیکن یہاں سے جو ریلی نکلی ہے، اس نے اس سے پہلے کی تمام ریلیز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہاں پر PTI کے جو امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان ہے ہوائی جہاز، اور یہاں پر PTI کو 53% برتری حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک اہم خبر، ایک بڑے صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو اب بھی ایک پیغام بھجوایا جا رہا ہے۔ اس پیغام کے 2 حصے ہیں، اور اس پیغام میں کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی اس وقت بہت سے حلقوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود، اتنی ریگنگ کے باوجود کیا نون لیگ یہ الیکشن جیت سکے گی۔ اس لیے عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر ایک سینئر صحافی کے مطابق ایک اور پیغام بھجوایا گیا ہے، لیکن جو PTI کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر قسم کے پیغام کو اور ہر قسم کی ڈیل کے میسج کو رد کر دیا۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اہم خبر ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ معروف سینئر وکیل جو کہ عدالتی معاون بھی رہے اہم ترین کیسز میں، اعتزاز احسن صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح کے بوگس ترین فیصلے سنائے گئے، یہ فیصلے سپریم کورٹ میں 8 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کوٹ ان کوٹ، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا 8 منٹ میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو جائیں گی، بلکہ یہ جو تمام کیسز ہیں یہ کالعدم ہو جائیں گے، اور دوسری جانب
ایک اور ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے، یہ جو آپ کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں، جس میں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ کے اوپر سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی یہ الیکشن 2/3 سے زائد اکثریت سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.